बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आज हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ़ करवाता चलूं। राजा निजाबत हुसैन सतारा पाकिस्तान, फाउंडर चेयरमैन है जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट इंटरनेशनल के। और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं नासिर अज़ीम ख़ान, एडवोकेट, हाई कोर्ट और माहिर कानून और तजियाकार भी हैं। आपको बताता चलूँ कि राजा निजाबत हुसैन सतारा पाकिस्तान और साथ जो इंटरनेशनल फोरम पे और जो कश्मीर का इशू है बड़े पैमाने पर उजागर करने में इनका एक बड़ा रोल है। साथ पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो बड़े डेलीगेशन के ज़रिए जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उस पर ये काफ़ी कोशिशें और मेहनतें कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय रियासती दहशतगर्दी है उसके बायस 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी ज़हनी अमराज का शिकार हो चुके हैं और साथ वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं। और दूसरी जानिब आपने ये भी देखा कि दुनिया में अभी जो क्राइसिस चल रहा है वो फ़लस्तीन और जो इसराइल का तनाज़ा चल रहा है ये भी आप देख रहे हैं। मतलब कि दुनिया उस हवाले से चेंज हो रही है। कोई भी आप ये देखें कि सुपर पावर हो, जिस तरह की टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा जाए तो इसराइल एक स्ट्रॉन्ग पावर के तौर पर माना जाता है, लेकिन फिर भी जो जुल्म था, आखिर जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ उठी है हमास की जानिब से वो अभी आप देख सकते हैं। इसी तनाजुर में अगर देखा जाए कश्मीर इशू को तो ये भी एक फ्लैश पॉइंट है, साउथ एशियन रीजन में एक बड़ा इशू है। आप क्या समझते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आसिम साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका मुहैया किया कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर के उन मजलूम अवाम की बात कर सकूँ जिनकी कुर्बानियों से 5 लाख शहीदों की कुर्बानियाँ हमारी माँओं, बहनों, बेटियों और हमारे उन गाजियों और मुजाहिदों की काविशों से जो तहरीक पिछले 75 साल में जिंदा है और जिसको चलाकर उन्होंने जहाँ दुनिया भर में रियासती अवाम का एक नुक्ता नज़र पेश किया है, वहीं बैरून मुल्क बसने वाले 1 मिलियन से ज़ायद कश्मीरी जो हैं वो मकबूजा कश्मीर के अवाम का केस भारत की तरफ से ज़ालिमाना कार्रवाइयों 5 अगस्त 2019 के यकतरफा गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ और मकबूजा कश्मीर में जिस अंदाज में मकबूजा कश्मीर के हमारे हुर्रियत पसंद लीडरों को, हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों को और हमारी ख़वातीन लीडरों को गिरफ्तार करके नज़रबंद करके भारत जो मज़ालम कर रहा है, हुर्रियत पसंद जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें बंद कर रहा है, सहाफ़ियों को शहीद करवा रहा है, इसी तरह उन्होंने ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें कैद कर रखा है। ये सारी खिलाफ वर्जियाँ भारत करके 75 साल में कश्मीरियों को उस तहरीक को नहीं दबा सका जिस तरह आज फ़लस्तीनी अपने हक के लिए तंग आकर खड़े हुए हैं। इसी तरह रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम ने बहुत सब्र किया, लेकिन 90 के बाद फिर हमारे नौजवानों ने हथियार उठाए और दुनिया को एक बार फिर ये बता दिया है कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम जब तक उन्हें रायशुमारी के जरिए हुक्म मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आके खुद रादियत नहीं मिल जाता उस वक्त तक जदोजहद जारी रखेंगे। जी एग्जैक्टली, जैसे आपने कहा कि अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और ख़ास करके मकबूजा कश्मीर में जैसी जद्दोजहद जारी है ऐसे ही फ़लस्तीन में भी जारी और सारी थी। मैं नासिर अज़ीम ख़ान, एडवोकेट, हाई कोर्ट, आपकी जानिब बढ़ूँगा और आपसे इस हवाले से पूछूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए इक़दाम करे। आप क्या समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा इस दौर में और ख़ास करके जब टेक्नोलॉजी का दौर है, 5th जनरेशन वार चल रही है, तमाम तर चीज़ों को देखते हुए अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने जो रोल दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया एहसन भाई आपका और आपके चैनल का, पैनल को भी सलाम। इस हवाले से ये बात करना चाहूँगा, अक़वाम मुत्तहिदा की आप बात करते हैं, देखें आप ये जो गुज़िश्ता 3 दिन की बात है, फ़लस्तीन की जो बात हो रही है, हमास की बात हो रही है, इसराइल की बात हो रही है और अमेरिका की भी बात हो रही है, बात ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा है कौन इनमें मामलात देख रहा है। अभी जो फ़लस्तीन की सिचुएशन है जब तक वो क्लियर हो जाएगी, आप फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे, तमाम इस्लामिक ममालिक बात करेंगे, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की बात भी होगी। कोई किसी किस्म का जो वासवाना कब्जा किए लोग बैठे हैं उनके लिए मुश्किल पैदा होगी। जब फ़लस्तीन स्टैंड ले सकता है इसराइल के खिलाफ, मैं समझता हूँ फिर कश्मीर के लिए भी मुख्तलिफ रियासतें, इस्लामिक ममालिक और जितने भी दीगर ममालिक हैं वो उसकी बात भी करेंगे और उसका हल निकलता हुआ आपको अनकरीब नजर आएगा।
جی آپ نے بجا کہا، اور میں راجہ نجابت حسین صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا اور آپ سے یہی کوشچن اس حوالے سے کہوں گا کہ اقوام متحدہ کا جو رول ہے ابھی تک آپ نے کیسے دیکھا، اور خاص کر کے دیکھیں 1948 سے جب انڈیا خود وہاں پہ لے کے گیا یہ کشمیر ایشو کو، ابھی تک اقوام متحدہ کے ذریعے کوئی بھی تنازع حل نہیں ہو سکا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں کوئی اقوام متحدہ ایسا رول دے سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی تنازع حل ہو سکے؟ دیکھیں جی، دنیا بھر میں جو مقامی جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی عدالتوں میں پہنچتے ہیں اور عدالتیں وقت لیتی ہیں، لیکن جو بنیادی کیس ہوتا ہے اس کیس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. بھارت نے وہاں اقوام متحدہ میں کیس لے جا کر نہ صرف ہمارے حق میں فیصلہ کروایا بلکہ پاکستان کو اس میں فریق بنایا، عالمی برادری کو فریق بنایا. آج 1948 کی قراردادوں سے لے کر 1957 تک جتنی قراردادیں پاس ہوئی ان سب قراردادوں میں اقوام متحدہ کے ممالک نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے. پھر اسی طرح پچھلے چند سالوں میں 2018 میں 2019 میں یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی جس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بھرپور انداز میں پیش کیا گیا اور بھارت سے مطالبہ کیا گیا اقوام متحدہ کے اس ادارے کی طرف سے کہ یہ ان خلاف ورزیوں کو بند کیا جائے اور کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر خصوصی طور پر عالمی مبصرین کو جانے دیا جائے یا جرنلسٹوں کو جانے دیا جائے، پارلیمانی لوگوں کو جانے دیا جائے اور اس علاقے کو عام پبلک کے لیے کھولا جائے. کیونکہ انڈیا سب چیزوں کو چھپانا چاہتا ہے. انڈیا نے جو ظلم و ستم وہاں شروع کر رکھا ہے اس کو چھپانے کے لیے نہ وہ پارلیمنٹرین کو اجازت دے رہا ہے، نہ وہ انٹرنیشنل فورسز کو وہاں جانے کی کوئی اجازت دے رہا ہے، اور نہ ہی عام آدمی کو جو باہر سے آنا چاہتا ہے، مقبوضہ کشمیر کا وزٹ کرنا چاہتا ہے، اجازت دیتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ہماری برطانوی پارلیمنٹ میں جو آل پارٹیز کشمیر پارلیمنٹری گروپ ہے اس کی چیئر پرسن ڈیبی ابراہم 3 سال پہلے بھارت کے ذاتی ویزے پر وہاں گئی تو اسے ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ کر کے انہوں نے واپس کر دیا کہ تم کشمیر کے حوالے سے بات کرتی ہو، تم نہ صرف انڈیا نہیں آ سکتی بلکہ مقبوضہ کشمیر تو جانا تو درکنار دہلی بھی نہیں آ سکتی. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ حکومت متحدہ اپنا کردار جس طریقے سے بھی ادا کرنا چاہ رہی ہے وہ کرنے نہیں دیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود حکومت متحدہ کے اندر قراردادیں وہ اسٹل موجود ہیں، وہ اس کے ایجنڈے کا ایک حصہ ہیں. اور عالمی برادری آج جس طرح فلسطین کے ہنگامی مسائل پر بات کر رہی ہے، انشاءاللہ کشمیریوں کی محنت رنگ لائے گی، کشمیریوں کی جدوجہد رنگ لائے گی. آج بھی بیرون ملک بسنے والے کشمیری جو ہیں، پچھلے ہفتے ہماری وہاں حکمران جماعت کی سالانہ کانفرنس تھی تو ہم نے ڈپٹی وزیر اعظم کو بلا کر ہمارے کشمیری خواتین نے اور مردوں نے وہاں نہ صرف لابی کیا بلکہ ایک بہت بڑا اجتماع بھی کروایا. اسی طرح آج پچھلے 3 دن سے ہماری تنظیم جموں کشمیر تحریک خود ارادیت کی سابق چیئر پرسن لارڈ ویر مانچسٹر کونسلر یاسمین ڈار، ہماری چیئر پرسن کونسلر نائلہ شریف اور یوتھ ونگ کا چیئرمین ذیشان عارف وہاں لابی کر رہے ہیں. اور آج ہماری تنظیم کی طرف سے ایک بڑا اجتماع بھی ہو رہا ہے ممبران پارلیمنٹ کا، اور اس وقت تک وہ 30 سے زائد ممبران پارلیمنٹ اور پارلیمانی لیڈروں کے اور ڈیلیگیٹس کو مل چکے ہیں. تو ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر عوام لڑ رہے ہیں، آزاد کشمیر اور پاکستان میں بسنے والا کشمیری جدوجہد کر رہا ہے، مظاہرے کر رہا ہے، سیمینار کر رہا ہے، کانفرنسیں کر رہا ہے، لیکن ہم نے اس مسئلے کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور اس وقت تک جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک پوری کی پوری ریاست جموں و کشمیر آزادی کا سانس نہیں لیتی اور ہم بھی برصغیر کے دوسرے مسلم لوگوں کی طرح اپنے وطن میں آزادی کے ساتھ اپنی خوشیاں، اپنے دن، اپنی مذہبی رسومات اور اپنی آزادی سے رہ سکتے ہیں. ناصر صاحب، آپ کیا کہیں گے OIC ممبر ممالک کا کشمیر اور فلسطین کے لیے رول کیسا دیکھتے ہیں، اور خاص کر کے ابھی جو تنازع خاص کر کے بہت بڑے لیول پر اٹھ کھڑا ہوا ہے فلسطین اور اسرائیل کا، اس موضوع پر بھی، اور ساتھ جو کشمیر کا تنازع ہے اس پر OIC نے آج تک جو رول دیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کو باور کروانے میں OIC نے فعال کردار ادا کیا یا نہیں؟ دیکھیں رائے صاحب، بات یہ ہے کہ OIC کی آپ بات کرتے ہیں یا OIC ممالک کی بات کرتے ہیں، ممبران کی بات کرتے ہیں،
دیکھیں اب امتحان سٹارٹ ہوا ہے. میں بار بار وہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اب ایگزام آ گیا او آئی سی کا کہ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں وہ کیا کرتے ہیں، کس حد تک سٹینڈ لیتے ہیں. اقوام متحدہ کا اجلاس طلب کیا گیا امریکہ کی جانب سے، ان کی ریکویسٹ آئی کہ اقوام متحدہ بیٹھیں اور اس معاملے میں بات کریں. اگر او آئی سی اس وقت اس معاملے میں بھی نہیں بولتی تو پھر جو کردار جموں کشمیر کے حوالے سے ہوگا وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بے نقاب کرنے کے لیے او آئی سی کے ممبران کو اور اقوام متحدہ کو یہ جو معاملہ ہوا ہے اس دور میں سمجھتا ہوں سب سے کہہ لیں کہ نیچرلی اور قدرتی ہو گیا معاملہ. اور اب او آئی سی پہ بھاری ذمہ داری ہوگی اور خاص طور پہ اقوام متحدہ پہ کہ وہ اس معاملے میں فلسطین کے معاملے میں فرنٹ فٹ پہ آ کے اور وہ بات میرٹ کی کریں گے تو تبھی ہوگی. جب 70 حملے ہر رمضان کو سننے میں آتا ہے کہ اسرائیل نے حملہ کر دیا تو اس پر حماس نے حملہ کیا، تو جیسے ریسپانس آیا اس کا اسرائیل کا اور جیسے ریسپانس امریکہ کا آیا اقوام متحدہ تک دوڑ لگا دی. تو دیکھیں اگر یہ فلسطین کے معاملے میں قبلہ اول کا جو ایشو ہے اس کے معاملے میں اگر امریکہ اور آئی سی اس پہ میرٹ پہ بات نہیں کرتے، اقوام متحدہ میرٹ پہ بات نہیں کرتی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ جموں کشمیر کے حوالے سے بھی وہ کبھی بھی میرٹ پہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اور جو جتنے بھی او آئی سی ممبران ہیں خاص طور پہ اسلامی ممالک، ان کا بھی کردار میں سمجھتا ہوں اس پہ اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. اور جو لاسٹ ایونٹ ہوا یا جو لاسٹ معاملہ ترکی والا ہوا، ترکی کی ایکسیپٹنس، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک انڈیکیشن ہے کہ انہوں نے بھی اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں یہ ٹربل کریٹ کیا تمام اسلامی ممالک کے لیے اور یہ غلط میسج گیا. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جب کشمیر کی بات ہوگی تو فلسطین کی بات ہونی چاہیے، اور جب فلسطین کا قصہ اول ہوگا تو کشمیر بھی قصہ اول ہونا چاہیے. کشمیر کی بات بھی ایک مین ایجنڈا آئٹم ہونا چاہیے اور مین ایجنڈا ہونا چاہیے ہر اسلامک ممالک کا، صرف پاکستان نہیں تو نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں سعودی عربیہ کو بھی سوچنا چاہیے، جو آج کل کے وہاں کے عربی شیخ ہیں وہ اس بات کو توجہ نہیں دے رہے. صحیح کہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہودہ نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. دیکھیں آج امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا تو کشمیر نہ تو ہمارے کشمیر کے ساتھ ہے جموں کشمیر، اور نہ ہی وہ فلسطین کے حق میں کبھی میرٹ پہ بات. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ میرٹ پہ بات ہو. کہہ لیں جو غاصبانہ قبضہ ہے اور ساتھ ساتھ جو مظالم ڈالے جاتے ہیں اس میں کمی بھی آ سکے گی اور اس سے مکمل نجات بھی مل سکے گی. اس سے مکمل نجات بھی مل سکے گی. راجہ نجابت حسین صاحب، آپ انٹرنیشنل فورم پر بھی بڑا ایکٹیو رول دے رہے ہیں کشمیر کاز کے لیے. میں آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ جو فلسطین اور کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہوئی ہے، اگر پہلے دیکھا جائے تو انڈیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اور خاص کر کے اقلیتوں کے ساتھ بھی جو ایک سلوک روا رکھا جاتا ہے، ہندوتوا کا نظریہ لے کر، آر ایس ایس کا نظریہ لے کر مودی سرکار وہاں پہ نہتے مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے اور خاص کر کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے وہ مظالم اگر دیکھے جائیں تو پوری دنیا سوئی ہوئی تھی. یورپ کی آپ بات کریں، اقوام متحدہ کی بات کریں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بات کریں، ہر ادارہ اس حوالے سے سویا ہوا تھا. لیکن ابھی جو ایشو اٹھا ہے فلسطین کے اندر، جو حماس نے کارروائی کی ہے، تو وہاں پورا یورپ اٹھ کھڑا ہوا ہے. ایون امریکہ نے بھی حمایت کی ہے. آپ یورپ کی دیکھ لیں، آپ برطانیہ کی بات کریں، آپ بھارت کی بات کریں، ہر ایک اس چیز کو اٹھا رہا ہے، اس پر بات بھی کر رہا ہے. کیا یہ صرف مسلمان جو ممالک ہیں ان کی کمیاں کوتاہیاں ہیں کہ جس وجہ سے انہوں نے کوئی آواز نہیں بلند کی، جو ہم کشمیر ایشو کو اس طرح دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے کہ وہ بھی اس کی مذمت کرتی یا ایسے ممالک پر کوئی پابندی لگاتی؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ او آئی سی میں ایک کانٹیکٹ گروپ بنا ہوا ہے جو 5 ممالک ہر سال یا ہر جو او آئی سی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں کشمیر کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. ریزولوشن اور موشنز پاس ہوئی ہیں اور ان کے مختلف لیڈران جو ہیں او آئی سی کے گروپ کے، وہ سیکرٹری جنرل لیول کے لوگ آزاد کشمیر کا دورہ کر چکے ہیں، پاکستان کے دورے کرتے رہے ہیں، کشمیری مہاجرین سے ملتے رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ یونائٹڈ نیشن میں، جنیوا میں اور نیو یارک میں اس مسئلے کو اٹھاتے رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اقدامات نہیں کر سکی او آئی سی اور او آئی سی کے ممالک، لیکن ترکی نے آواز بلند کی، آذربائیجان نے آواز بلند کی، سعودی عرب نے بھی بات کی،
اور یہ وہ لوگ ممالک ہیں جن کی آواز بلند کرنے سے کچھ نہ کچھ بھارت پر پریشر پڑتا ہے. یہ G20 ممالک میں دیکھ سکتے ہیں, G20 ممالک میں بھی جو انہوں نے اجلاس کروایا اس میں ترکیہ نے بھی سپورٹ کیا, چائنا وہاں نہیں گیا. دیکھیں اب بہت سے ممالک کی اپنی سیاسی مجبوریاں اور مسئلتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اگر کسی ملک نے کسی وقت میں اس ایشو کو زیادہ نہیں اچھالا یا اس میں ہماری زیادہ سپورٹ نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر وقت ہمیں پاکستان کے لوگوں کو, ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو اور وہ لوگ جو ریاست جموں و کشمیر کو بھارت کے چنگل سے آزاد کروانا چاہتے ہیں ان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں میں دنیا میں واحد ملک پاکستان سپورٹ کرتا ہے اسی طرح ہمیں OIC کے ممالک سے, ویسٹرن ممالک سے, ویسٹرن ڈیموکریسی سے, ویسٹرن ہیومن رائٹس کے حوالے سے آرگنائزیشن سے سپورٹ لینے کے لیے میں آج کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں شکایات کی بجائے میں سمجھتا ہوں پرو ایکٹیو اقدامات کرنے چاہیے. ہمیں اپنی تحریک کا جو طریقہ کار ہے اس کو بدلنا چاہیے. صرف مقبوضہ کشمیر کے ویلی کے لوگوں پہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے. وہ وہاں مجبور و محکوم ہے, 8 لاکھ بھارتی فوج کھڑی ہے, انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے, لیڈروں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, لیکن 50 لاکھ سے زائد دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری جو ہیں جو پاکستان میں بستے ہیں, مڈل ایسٹ میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, اور ہم سارے وہ لوگ جو آزاد کشمیر میں بستے ہیں, ان سب کو تحریک کا حصہ ہونا چاہیے. سوشل میڈیا پہ, ای میل کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے کشمیریوں کا پیغام اور جو بھارت کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کے خلاف, اور پھر بھارت کی طرف سے خصوصی طور پر جو کے ساتھ ہو رہا ہے, عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے, دلتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس چیز کو دنیا بھر میں پھیلانے کا کردار ادا کرنا چاہیے. اس کردار کی روشنی میں اگر ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام ایک دن بھارت کے چنگل سے آزاد ہوں گے. لیکن ہمیں خود محنت کرنا پڑے گی. ہمیں دنیا کے ان ممالک پہ تکیہ کرنے کی بجائے, کسی کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے وطن کی آزادی کے لیے, اپنے ملک کے عوام کے حقوق کے لیے, اور اپنے اس کیس کو ہم کیا دے رہے ہیں, ٹائم دے رہے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اپنی صلاحیتیں سرو کر رہے ہیں. یہ کام ہے جو بنیادی طور پر ہمیں بحث کشمیری کرنا چاہیے. اور میں اس موقع پر جہاں پاکستان کے عوام کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں نے ساری قربانیاں میرے نقطہ نظر سے پاکستان کے لیے دی ہیں, اس لیے پاکستان کے عوام اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. دونوں طرف کی, پاکستان کے اندر بھی, پاکستان سے باہر بھی, پاکستان کے سفارتی مشن, پاکستان کی وزارت خارجہ, پاکستان کی افواج اور پاکستان کے وہ ادارے جو ریاست جموں و کشمیر یا دنیا بھر میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں, وہ ریاستی عوام کے حقوق کی پاسداری کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں, آواز بھی بلند کرتے ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں. تو میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کشمیری عوام کی جدوجہد اپنی جگہ, بیرونی ممالک کی سپورٹ اپنی جگہ, لیکن جدوجہد کے لیے اور وطن کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ کام ہمیں خود کرنا پڑے گا. راجہ صاحب, اس حوالے سے بھی میں آپ سے جانوں گا کہ کیا اقدامات کیے جانے چاہیے جن سے ہم کشمیر کاز کو مزید ایکٹیو کر سکتے ہیں. دوسرا, آپ نے بات کی سوشل میڈیا کے حوالے سے, 5th جنریشن وار چل رہی ہے, ڈیفینیٹلی اس کے ذریعے بھی بڑا رول دیا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہاں کی سچویشن بتاؤں تو یقین کریں کہ اگر کوئی ایسا کلپ لگاتے ہیں جو فلسطین کے حق میں ہو یا وہ کشمیر کے حق میں ہو, ایون میں خود اس کا گواہ بھی ہوں اس حوالے سے کہ میں نے خود اس طرح کی پوسٹیں کی, تو اس کی وجہ سے آپ کو ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں, آپ آگے کوئی چیز ایسی وائرل نہیں کر سکتے. یہاں پہ ہمارے لیے یہ پرابلمز ہے, تو آپ اس کا کیا سلوشن بتائیں گے, اور ساتھ اقدامات ایسے کون سے ہیں, کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا نمائندہ بھی ہیں اور ساتھ آپ ڈیلیگیشن بھی لے کر پاکستان میں آئے ہوئے ہیں. یقیناً بھرپور طریقے سے جو حق آپ ادا کر رہے ہیں کشمیر کاز کے لیے وہ بھی قابل ستائش ہے, اور جو ڈیلیگیشن لا کر یہاں پہ LOC کے صورتحال اور باقی جتنے بھی ماندہ معاملات ہیں وہ سارے آپ دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں خاص کر کے ان کے لیے کتنی مشکلات ہیں, ان پر کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. ان تمام تر سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی, تو کیسے ہم اس چیز کو ریزالو کر سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم لوگ برطانیہ میں کام کر رہے ہیں, اللہ کا فضل و کرم ہے, ہماری ٹیم کے کسی شخص کا فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم نہ کسی کا اٹیک کرتے, نہ کسی کے خلاف غلط زبان استعمال کرتے ہیں.
ہم اپنی ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں. جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے ایگزیکٹ جو ہمیں انفارمیشن وہاں سے ملتی ہے, چاہے وہ لیٹ ہی ملتی ہے, لیکن ہم وہی لکھتے ہیں, وہی پبلسائز کرتے ہیں, وہی پارلیمنٹرین تک پہنچاتے ہیں, وہی وہاں کے مقامی میڈیا تک بھی پہنچاتے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بنیادی طور پر جس تنظیم کا میں سربراہ ہوں اس تنظیم کا ماٹو یہ ہے جی کہ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم اپنے عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں. نہ ہم بھارت کے دشمن ہیں نہ پاکستان کی پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم ریاست جموں و کشمیر کے عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں جسے حکومت نے تسلیم کیا ہے. اور اس تسلیم شدہ حق کے لیے باہر بیٹھے ہوا جو کشمیری اور پاکستانی ہے وہ جب اس طرح کی بات کرتا ہے, زیادہ بلاکج اگر ہمیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بہت سے فیس بک اکاؤنٹس یا ٹویٹر اکاؤنٹس بلاک ہوتے ہیں تو اس میں لینگویج کا ایشو ہے, اس میں طریقہ کار کا ایشو ہے, کچھ چھوٹی موٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے انداز میں کمپین چلائیں کہ کیا کہتے ہیں دشمن بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو اس مناسبت سے ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے جو آپ کو اصولوں کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق اور اس دائرے کے اندر رہ کر آپ کام کریں. یہ بندوق کا دور ختم ہو گیا, میں نہیں سمجھتا ایٹم بم بھی کبھی چلے گا, لیکن آج کا دور جو سوشل میڈیا کا دور ہے, جو گلوبل دور ہے, گلوبل میسیجز آپ پہنچا سکتے ہیں, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پولائٹ بات کریں, ریزنیبل بات کریں, ایسی بات کریں جسے دنیا سنے اور اس کا کچھ اثر لے, بجائے اس کے کہ ہم گولی اور لاٹھی کی آواز کی طرح زبان استعمال کریں. وہ میری نقطہ نظر سے ہم نے بھی سیاسی کارکن کی حیثیت سے بہت لڑائیاں لڑی, لیکن 2009 میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے صرف اپنا کام کرنا ہے, اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنی ہے. دوسرا کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا یا وہ ہمارے نظریے کے خلاف بھی ہے تو ہم نے اس پر تنقید نہیں کرنی. ہماری تنظیم کسی پہ تنقید نہیں کرتی, ریسٹرکشن ہے یہ ہماری تنظیم کے عہدیداروں پہ. ہم کسی دوسرے کے کام پہ تبصرہ نہیں کرتے, ہم صرف اپنا کام کرتے ہیں. تو میری سوشل میڈیا پہ دوستوں سے, بھائیوں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے یہ اپیل ہوگی کہ وہ اپنا کام کریں, اپنا نقطہ نظر پہنچائیں, پولائٹلی پہنچائیں, جو جائز بات ہے وہ کریں اور دنیا آپ کی آواز کو سنے گی. آج اللہ کا کرم ہے 100 سے زائد ممبر آف پارلیمنٹ برطانیہ کا ہمارا سپورٹر ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہمارا فرینڈز آف کشمیر گروپ بنا ہوا ہے. جہاں بھی یورپ کے اندر پاکستانی اور کشمیری رہتے ہیں وہاں کشمیریوں کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہی, اس لیے ان کے خلاف کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی کسی قسم کے ان کے خلاف اقدامات نہیں ہوتے. تو ہم لوگ اگر وہاں رہ کر سکتے ہیں تو پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے کشمیری اور پاکستانی کیوں نہیں آواز بلند کر سکتے. یہاں جو ہماری, میں نے بھی بہت سا سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے لوگوں کی لینگویج کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, کرٹیسزم بہت کام کرتے ہیں, بہت زیادہ کرتے ہیں اور خود کام کرتے ہیں. ہر شخص صرف اپنے کام سے غرض رکھے. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہماری اس تحریک میں بہت معاونت ہو سکتی ہے, کشمیریوں کی مصیبتیں کم ہو سکتی ہیں, باہر کام کرنے والے لوگوں کو اور اندر کام کرنے والے لوگوں کو زیادہ سپورٹ مل سکتی ہے. آپ صرف سپورٹیو رول پلے کریں, مخالفانہ اور تنقیدی باتیں چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہماری منزل بہت قریب ہے. رائے صاحب آپ نے بڑا اچھے طریقے سے تمام تر چیزیں بتائیں. ناصر عظیم خان ایجوکیٹ آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. راجہ نجابت حسین آپ نے کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بے انتہا شکریہ. ناظرین پروگرام کشمیر ڈیبیٹ آپ نے سنا, اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.